अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। दो बड़ी खबरें हैं, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, एक है लॉन्ग मार्च के हवाले से। तहरीक अदम एतमाद हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है, उस मरहले में दाखिल हो चुकी है जिसका सबको इंतज़ार था, और लॉन्ग मार्च उस मरहले में दाखिल हुआ चाहता है जिसका इमरान खान को इंतज़ार था शिद्दत से, जिसके लिए इमरान खान साहब को कहा गया था कि लॉन्ग मार्च अगर पंजाब में दाखिल होगा तो फिर आपको घबराना पड़ेगा, फिर आपकी घबराहट शुरू होगी। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कहा गया था कि आप लॉन्ग मार्च के पंजाब में दाखिल होने और तहरीक अदम एतमाद के कौमी असम्बली में जमा होने से पहले अगर अपना बंदोबस्त कर सकते हैं तो कर लें। लिहाजा इमरान खान साहब जब रूस से वापस आए तो उसके बाद उन्होंने लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद इन दो मामलात को लेकर इजलास बुलाए, मीटिंगें की, मुलाकातें की। तो अब कहाँ मामला पहुंच चुका हुआ है तहरीक अदम एतमाद का। तहरीक अदम एतमाद में मतलूबा तादाद जो है उससे ज़्यादा अरकान अपोजिशन को मिल चुके हुए हैं। तारीख तय हो चुकी हुई है, तीन बड़े क्या तय कर चुके हुए हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले लॉन्ग मार्च पर, और हाँ, चौधरी बिरादरान का क्या होना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले लॉन्ग मार्च पर अभी जब ये मैं बात कर रहा हूँ तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी चौक बहादुरपुर रहीम यार खान, वहाँ पर उनका जलसा था, खिताब कर रहे थे। पंजाब में दाखिल हो चुके हुए हैं लॉन्ग मार्च, और उसी तादाद में अपनी जो लॉन्ग मार्च कराची से लेकर निकले थे, या सखर से जब चले, घोटकी से चले, तो उसी तादाद में लोग उनके साथ थे। और रहीम यार खान में भी ठीक ठाक जो मकामी जाले थे, मकामी कारकुन थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। लेकिन यहाँ पर मज़ा ज़रा किरकिरा हुआ लॉन्ग मार्च का। लॉन्ग मार्च का मज़ा किरकिरा कहिए या हुकूमत का मज़ा किरकिरा कहिए, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो वहाँ पर तो लॉन्ग मार्च को फैसिलिटेट करके आगे निकाला गया, पंजाब में ज़ाहिर पंजाब तक आया। जब पंजाब में लॉन्ग मार्च दाखिल हुआ कमू शहीद के बाद, और कमू शहीद के बाद सादिकाबाद से होते हुए जब जलसा गाह की तरफ बढ़ रहा था तो इत्तलात आई, कुछ वीडियोज़ भी आई जिसमें नज़र आ रहा है कि पुलिस जो है वो रुकावटें खड़ी करके बैठी हुई थी और लॉन्ग मार्च को आगे जाने से रोका जा रहा था। हालांकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने 3-4 दिन पहले लाहौर में मुलाकात की और उन्होंने फ़ैसला किया कि लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी दी जाएगी, फैसिलिटेट किया जाएगा सिक्योरिटी के हवाले से, और रुकावट नहीं डाली जाएगी। फिर शेख रशीद साहब ने यह तक कहा कि जी सिंध में जो PTI का लॉन्ग मार्च है उस लॉन्ग मार्च को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रेंजर्स फराहम की जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर शाह महमूद कुरैशी साहब लॉन्ग मार्च वज़ीर दाखिला थे, और थे नहीं थे, हो जाएंगे। ज़ाहिर है अगर हुकूमत रहेगी तो वज़ीर दाखिला रहेंगे, नहीं रहेगी तो थे हो जाएंगे। या मुमकिन है कि अगर उनको लगा कि जिस तरह इमरान खान साहब अपना आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हो गई थी, तो इसी तरह इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अगर कहीं से कोई मुतहरिक हो गया तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब भी कोई नया रेमंड डेविस निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं भाई। तो बहरहाल तो अभी वज़ीर ख़ारजा वो हैं, तो उनको कहा गया था, शेख रशीद साहब ने कहा था, लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि जी हम उनको फराहम करेंगे रेंजर्स। और उस्मान बुज़दार साहब के साथ ये तय पाया है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को नहीं रोका जाएगा। वफाकी और पंजाब हुकूमत देखेंगी सिक्योरिटी के उमूर पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को। ज़ाहिर है अगर कोई अपोजिशन की जमात कोई तहरीक चलाती है और उस तहरीक में अगर तशद्दुद आता है तो हुकूमत के अगेंस्ट जाएगा। सिंध में तो पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत थी तो उन्होंने आगे तोड़ दिया। अब पंजाब में चौक बहादुराबाद पे ज़रा हल्की फुल्की मौसीकी हुई जब मैं बात कर रहा हूँ, मुमकिन है उसके बाद ज़्यादा हो या मुमकिन है बिल्कुल नॉर्मल हो जाए सूरत हाल, क्योंकि आज बिलावल भुट्टो का रहीम यार खान भी पड़ाव है, और फिर कल सुबह रहीम यार खान से निकलेंगे मुल्तान की तरफ, और फिर परसों असल जो क्या कहते हैं मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी का अपना भी इम्तिहान होना है, सेंट्रल पंजाब की तरफ दाखिल होंगे। तो जो हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ है लॉन्ग मार्च का, वो ये ज़ाहिर बता रहा है कि जी इमरान खान साहब ने या उस्मान बुज़दार साहब ने कोई ऑर्डर्स किए होंगे कि यार लॉन्ग मार्च को डिस्टर्ब करो, ताकि लोग जिस तरह आ रहे हैं, वो स्ट्रेटजी होती है ना, तोड़ो। अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की लाइन है तो उसको 500-500 गज़ पे तोड़ के फिर वो लाइन ना रहे, इंटैक्ट ना रहे, और फिर जहाँ जाकर खिताब हो वहाँ पर मजमा कम हो जाए। तो ये स्ट्रेटजी होती है, रोकना मकसूद नहीं होता, डिस्टर्ब करना मकसूद होता है। तो ये होना शुरू हो गया। अब आगे देखें क्या होता है, किस तरह ये मामला होता है। लेकिन बहरहाल ये अब लॉन्ग मार्च पंजाब में दाखिल हो गया है, और पंजाब में दाखिल होने के बाद इमरान खान साहब की असल घबराहट शुरू होती है, जिस घबराहट की वजह से वो उन्होंने पेट्रोल
سستا کر دیا، ڈیزل سستا کر دیا، بجلی سستی کر دی، اور پھر پیکیجز پر پیکیجز دے رہے ہیں. مجھے کل ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ یار جتنے عمران خان صاحب پیکیجز دے رہے ہیں لوگوں کو، یا جتنے قرضہ جات اور جو کچھ اناؤنس کر رہے ہیں، کیا یہ ممکن بھی ہے اتنا؟ کیا ہماری معیشت، جو معیشت کا حال بتایا جاتا ہے، تو کیا معیشت برداشت کر پائے گی؟ اور ویسے بھی ایک سوال اٹھ رہا تھا کہ کل تک تو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جی عالمی منڈی میں پیٹرول مہنگا ہو گیا، اسی وجہ سے ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے. تو اب پیٹرول سستا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ گھبراہٹ ہے. تو اسپیس ہو نہ ہو، گھبراہٹ نے اسپیس نکلوا دینی ہوتی ہے، تو وہ اسپیس عمران خان صاحب کی گھبراہٹ نے نکال دی. دوسرا، چودھری برادران کے پاس چل کر گئے، وہ بھی گھبراہٹ تھی. وہ بھی وہ میں نے گزارش کی نا، عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ کے ایک مرحلے سے پہلے آپ نے اگر کچھ کرنا ہے تو آپ کر لیں، ورنہ پھر آپ کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی. تو لانگ مارچ تو پنجاب میں داخل ہو گیا، عمران خان صاحب کچھ نہیں کر سکے. روک سکتے ہیں اس لانگ مارچ کو، ڈسٹرب کر سکتے ہیں، تشدد کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جتنی تعداد میں لوگ ہیں اور پھر پیپلز پارٹی کے کارکن، ممکن ہے وہ بھول بھال گئے ہوں، کوئی بڑی تحریک نہیں چلی کافی سالوں سے مشرف کے بعد سے، لیکن جالوں کو بہرحال لڑنا آتا ہے. تو اگر وہ پرانے جالے نکل آئے تو پھر اگر لڑائی ہوتی ہے تو پھر اس میں حکومت کا ہی نقصان ہوگا. بہرحال اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دوسرا، عمران خان صاحب گئے تھے چودھری برادران کی طرف. تو چودھری برادران میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جب سے مونس الہی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، وہ ڈبل گیم کر رہے تھے، تو ڈبل گیم کے چکر میں، اوور سمارٹ ہونے کے چکر میں ان پر اپوزیشن نے تو لگا دیا کاٹا. اگر اپوزیشن کاٹا لگائے گی تو پھر حکومت کیوں کچھ دے گی؟ تو کل جو بات ہوئی تھی جس کی خبریں چلوائی گئیں، حکومت کی طرف سے بھی چلوائی گئیں، چودھری برادران بھی اپنی طرف سے کچھ ظاہر میڈیا کو سگنل کرتے رہے کہ جی ہم زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو اب اپوزیشن کی جو ہے اپنا اتحاد ہے پارلیمنٹ کے اندر، وہاں چودھری برادران کے معاملے کو کر دیا گیا ہے وائنڈ اپ، باضابطہ وائنڈ اپ کر دیا گیا ہے. یہ میں خبر دے رہا ہوں. پہلے تو میں نے کہا تھا نا کہ مشاورت چل رہی ہے کہ کیا کیا جائے، پلان بی کی طرف جانے شفٹ ہو چکی تھی اپوزیشن، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ چودھری برادران کے ساتھ بات کی جائے یا نہ کی جائے. اب میری انفارمیشن یہ ہے کہ اب میں دوسری خبر کی طرف جا رہا ہوں. پہلی خبر میں نے کر دی، اب دوسری خبر کی طرف جا رہا ہوں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ نواز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان، یہ تین بڑے روزانہ 3-4 بار آپس میں فون پر رابطہ کرتے ہیں، کبھی اس سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے. اور وہ جو تعداد تھی، وہ جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی انہوں نے تعداد پوری کر لی ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے. کمیٹی جو بنائی گئی تھی تحریک عدم اعتماد کے لیے، جو تمام امور کا جائزہ لینے کے لیے بنائی گئی تھی، پھر یہ بھی کہ کب تحریک عدم اعتماد جمع ہو، انہوں نے کہہ کے بتا دیا ہے اپنی قیادت کو کہ جی ہم نے کام مکمل کر لیا ہے، آپ 10 مارچ تک ہماری طرف سے سارا کچھ اوکے ہوگا، آپ 10 مارچ کو جمع کروا دیں. میں نے آج صبح کا جو ویلاگ تھا، میں نے اس میں گزارش کی تھی کہ 10 مارچ کی ڈیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. تو اب 10 مارچ کی ڈیٹ، آج جو خبر ہے، جو انفارمیشن ہے، جو مشاورت ہوئی ہے 3 بڑوں میں، شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا صاحب کی ملاقات ہونی تھی، وہ باوجود نہ ہو سکی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آج بھی نواز شریف صاحب کا رابطہ ہوا، آج بھی آصف زرداری صاحب کا رابطہ ہوا. یہ دونوں آج بھی نواز شریف کے ساتھ کئی بار رابطے میں رہے. تو یہ جو رابطے تھے، ان رابطوں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب پلان بی جو ہے وہ مکمل ہمارا اوکے ہے، اب پلان بی کے تحت عمل درآمد کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب سے آج کچھ دوست ملے اور ان سے اس ایشو پہ بات ہوئی. تو مولانا صاحب نے کافی ساری باتیں بتائیں، ان پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن پہلے جو مجھے ذرائع بتا رہے ہیں میں پہلے ان کو مکمل کر لیتا ہوں. آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتا. تعداد کے معاملے میں تعداد جو بتائی جا رہی ہے، مطلوبہ تعداد ہے تحریک عدم اعتماد کی کو کامیاب کرنے کے لیے، وہ تعداد ہے 172 ارکان. سادہ اکثریت عمران خان گئے، بالکل اسی طرح جس طرح حفیظ شیخ کی شکست ہوئی تھی، اسی طرح اتنا ہی نمبر چاہیے. لیکن اپوزیشن نے سیف کھیلنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ بچانے کے لیے، شکست کے امکانات کو کم از کم کرنے کے لیے، امکان تو موجود ہے کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے، کھیل ہے، سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آخری وہ لمحے تک. مطلب آپ کو یاد ہوگا جو سینٹ میں چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوا تھا، یسر رضا گیلانی کا اور صادق سنجرانی کا. یسر رضا گیلانی کچھ ووٹوں سے جیت گئے تھے، مگر ان کے ووٹ مسترد کر کے مظفر علی شاہ نے اور صادق سنجرانی صاحب کو چیئرمین سینٹ بنا لیا تھا. کوئی ایسا چمتکار ہو جائے یا پھر کچھ ارکان آخری ٹائم پہ بدل جائیں، ایک الگ کہانی ہوتی ہے نا. تو یہ امکان موجود ہوتا ہے آخری لمحے تک ہار جیت کا، کہ جیت جاتی ہے اپوزیشن یا کچھ، لیکن سیف رکھنے کے لیے گیم کو کہ یار ہم میکسیمم تعداد اپنے ساتھ لے کر چلیں. 182 ارکان
اپوزیشن نے مارک کر لیے ہوئے ہیں جو ان کے پاس ہیں، زیادہ تر کے دستخط بھی ہو چکے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو باقیوں کی دستخط کروا کے تحریک عدم اعتماد کی قرارداد پر وہ جمع کروا دی جائے گی۔ کمیٹی نے کہا ہے کہ 10 تاریخ، اب قیادت جو ہے وہ اس پر مشاورت کرے گی، ایک آدھ دن میں فیصلہ کر لیا جائے گا، آج یا کل میں، پرسوں میں، مطلب ایک آدھ دن ہوتا ہے نا، تو ایک آدھ دن میں فیصلہ کر لیا جائے گا کہ کب تحریک عدم اعتماد جمع کروائی جائے۔ اچھا، اب میں آتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز، 162 ارکان ہیں اپوزیشن کے پاس، اور 63ویں ہیں اپنا سندھ کے جو میر پور خاص کے آزاد رکن جو پیپلز پارٹی کے قریب ہیں، علی نواز شاہ صاحب، پہلے آزاد تھے، آزاد حیثیت میں ہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، اسد زرداری صاحب ان سے ملاقاتیں کر کے ان کے پرانے گلے شکوے ختم کر چکے ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے ساتھی تھے اور ان کو پارٹی سے کوئی گلے شکوے تھے، اور اس وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹ لڑے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا تھا، تو انڈیپینڈنٹ لڑ کے پیپلز پارٹی کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ جی میں انڈیپینڈنٹ بھی جیت سکتا ہوں، تو پھر ظاہر مجبوری بنے پیپلز پارٹی کی، پھر چل کر گئے، بلاول صاحب بھی ان کے پاس گئے، زرداری صاحب بھی گئے، تو علی نواز شاہ صاحب نے گلے شکوے ختم کر کے اپنا وزن جو ہے وہ اپوزیشن یعنی پیپلز پارٹی کے پلڑے میں ڈال دیا۔ تو یہ جو 182 ارکان ہیں، اس میں 163 بنتے ہیں حکومت کے، جس میں ایک رکن ہے آزاد، علی نواز شاہ میر پور خاص سے پیپلز پارٹی کے قریب ہیں، پہلے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، پیپلز پارٹی سے ناراض ہوئے اور ٹکٹ نہیں ملا تھا، اس وجہ سے وہ آزاد انتخاب لڑ کر، اور بعد میں پیپلز پارٹی نے ان کو منا لیا اور پیپلز پارٹی کے قریب آ گئے، لیکن ابھی بھی قومی اسمبلی میں آزاد حیثیت میں ہے۔ تو 163 ان کو ملا کر بنتے ہیں اپوزیشن کے، اور 19 ارکان جو ہیں وہ ہیں حکومت کے، جو پی ٹی آئی کے، جو آ رہے ہیں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دینے، جن کے لیے اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ 182 ارکان ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک تو کہانی یہ ہو گئی کہ یہ 182 ارکان کو انہوں نے لاک کر دیا ہوا ہے، بڑے کم اپوزیشن کہہ رہی ہے نہیں ہو سکتے، یہ اتنے ہی ارکان ہوں گے۔ ان میں جے یو آئی کے پاس 2 سے 3 ارکان کہا جا رہا ہے، جے یو آئی کے پاس ہیں کوئی 12-13 ارکان جو ہیں وہ ہیں اپنا 10 یا 12 ارکان مسلم لیگ نون کے پاس، اور 5-6 ارکان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو یہ وہ ارکان ہیں جن کو ٹکٹ دینے کا یقین دلایا گیا کہ جی آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا، ان جماعتوں کا جن کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو، یعنی اگر جہاں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ یہ چاہتے ہیں وہاں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ، اور جہاں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ وہاں پیپلز پارٹی کا، جہاں نون لیگ کا تو وہاں نون لیگ، اپنا جے یو آئی کا تو وہاں جے یو آئی ٹکٹ دے گی۔ یہ وہ ارکان ہیں جنہوں نے حفیظ شیخ کے خلاف ووٹ دیا تھا، یہ وہ ارکان ہیں جو پہلے بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں تھے، اور اس انتظار میں تھے کہ جب اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے آئے گی تو وہ اپنا کر دیں گے اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ جی آپ ہمیں ٹکٹ دیں گے تو ہم آپ کو، کیونکہ ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے، کیونکہ عمران خان نے ان پر کر دیا ہوا ہے، کاٹا پھیرا ہوا ہے، عمران خان ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے پی ٹی آئی، چاہے پی ٹی آئی مقبول ہوتی ہے چاہے غیر مقبول ہوتی ہے، عمران خان کی نظر میں ان کو پتہ ہے عمران خان صاحب کو کون سے ارکان ہیں، تو ان کو ٹکٹ نہیں ملنا، تو یہ ظاہر ہے انہوں نے ادھر ہی آنا تھا۔ اب یہ ہے بات ہو گئی کہ جی کتنے ارکان ہیں اور کب تحریک عدم اعتماد جمع ہونی ہے۔ اگلی بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اب جب میں بات کر رہا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے مولانا صاحب نے ایک ملاقات کی ہے کچھ ہمارے دوستوں سے، اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد ہماری کامیاب ہوگی۔ اس ملاقات کے بعد پھر مولانا صاحب سے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ملاقات کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے آج صبح کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ تحریک عدم اعتماد ہماری کامیاب ہو جائے گی، چودھری برادران کے بغیر کامیاب ہو جائے گی، ہمارا نمبر پورا ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی کا میں ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ عباسی صاحب تحریک عدم اعتماد کے مخالفین میں شامل تھے، وہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب تب ہوگی جب تک ہاتھ نہیں ہٹتا، اور وہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف تھے، ہاتھ اسٹیبلشمنٹ کا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ان کے ساتھ ملاقات دوستوں کی ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی آئندہ، انہوں نے ڈیٹ نہیں دی، ڈیٹ میرے ذرائع دے رہے ہیں کہ آئندہ 2-4 روز میں تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے گی، فائنل ہو گیا ہوا ہے سارا کچھ، کمیٹی نے سارا کام مکمل کر لیا ہوا ہے، امپائر نیوٹرل ہے، مولانا صاحب نے یہ کہا ہے۔ امپائر ہوتا ہی نیوٹرل ہے، لیکن اب امپائر نیوٹرل ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے سر پر ہاتھ نہیں ہے۔ مولانا صاحب سے سوال ہوا تھا کہ جی وزیر اعظم کون ہوگا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے، اور اگلے انتخاب اپنا جو سیٹ اپ ہوگا اس کی مدت کیا ہوگی، تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ ہم پر چھوڑ دیں، ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس کا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ 3 بڑے جو ہیں، 4 بڑے سے ویسے، لیکن زیادہ 3 بڑے، ویسے تو 5 بڑے بنتے ہیں، اسد زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، بلاول بھٹو،
یہ 5 ہوتے ہیں، لیکن جو ساری حکمت عملی بنا کے آپس میں رابطہ کر کے پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں تو پھر مولانا شہباز شریف اور بلاول تک بھی بات آ جاتی ہے۔ تو یہ ان 5 کے درمیان معاملات تقریباً طے ہیں کہ اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا۔ مولانا صاحب نے کہا ہم بعد میں طے کریں گے، لیکن بعد میں طے نہیں کریں گے، یہ طے ہو چکا ہوا ہے۔ اگلا سیٹ اپ کیا ہوگا وہ میں آپ کو کل صبح کے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔